दूसरा किस्त नंबर 7। दूसरा खुदा किस्त नंबर 7। सारी रात घर से भागने की परेशानी, नया शहर, नए लोग, नई परेशानियां। ईमान को शायद पूरी रात नींद नहीं आई थी, इसलिए इसे जब मेरे कंधे का सहारा मिला तो वो दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद होकर सो गई। ईमान, मैंने इसे हल्की सी आवाज़ दी। वो सो रही थी। मैंने एहतियात से इसका सर अपने कंधे से अलहदा किया और अपनी गोद में रख लिया। वो मेरी गोद में सर रखे सो रही थी और मैं इसे सोता हुआ देख रहा था। अचानक टायरों के चरचराने की आवाज़ आई और बस एक ज़ोरदार ब्रेक लगाकर रुक गई। मेरा सर अगली सीट की पूंछ से टकराया। ईमान नीचे गिरने लगी थी, लेकिन मैंने इसे बर वक्त पकड़कर गिरने से बचा लिया। राजी, क्या हुआ? ईमान अभी सिर्फ इतना ही कह पाई थी कि बाहर फिजा गोलियों की थरथराहट से गूंज उठी। ए ड्राइवर, बस को ब्रेक क्यों लगाई? बस क्यों रोकी? मुसाफिर ऊंची आवाज़ में ड्राइवर को गालियां देने लगे। चुप, सब लोग अपनी सीट पर खामोशी से बैठ जाओ। अगर किसी ने भी कोई हरकत की तो हम इसे गोली से उड़ाकर रख देंगे। 5-6 डाकू बस का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस आए। उन्होंने बस के ड्राइवर और दोनों कंडक्टरों को बस से नीचे उतार लिया। मैंने शीशे से बाहर देखा तो 4 डाकू नीचे सड़क पर ही खड़े हुए थे। उन्होंने हाथों में जदीद मशीन गन्नें पकड़ी हुई थी और कंधे पर फुल मैगजीनों से भरा हुआ एक बैग था। हमारी बस पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर मौजूद कच्चे के इलाके में खड़ी थी। सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर कच्चे का इलाका पाकिस्तान के चंद खतरनाक तरीन इलाकों में से एक है। यहाँ कानून की कोई अमलदारी नहीं है। दरिया सिंध का किनारा और घने जंगलात डाकू के लिए महफूज पनाहगाह का माहौल पैदा करते हैं। डाकू मशीन गन और असले से लेस होकर घोड़ों पर बैठे और आन के आने किसी भी अकेली बस को रोककर तमाम लोगों की तलाशी लेते। औरतों और मर्दों से जेवरात और नकद रकम छीनकर मिनटों में जंगल में गायब हो जाते थे। वो लोग जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते थे, इसलिए पुलिस भी इनके पीछे जंगल में जाने से घबराती थी। ये वही सिंध के रवायती डाकू थे। बस ड्राइवर ने बस को इनसे बचाकर निकाल ले जाना चाहा था, मगर उन्होंने फायर मारकर बस का एक टायर फाड़ दिया था, जिसकी वजह से ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और बस उलटने से बचा ली। बस में चढ़ते इन डाकुओं ने 3-4 लोगों को गन के बट और थप्पड़ वगैरह मारे तो सब लोग अपनी अपनी सीटों पर दुबक कर बैठ गए। जब सारे मुसाफिर अपनी सीटों पर बैठ चुके तो इनमें से एक एक डाकू बस की अगली और पिछली साइड पर खड़ा हो गया और बाकी सब एक एक मुसाफिर की तलाशी लेकर इसके पास मौजूद तमाम कीमती अशिया को थैलों में डालने लगे। मेरे और ईमान के पास टोटल 2000 से ऊपर रुपए थे। ये हमारी कुल पूंजी थी। हमने आने वाली ज़िंदगी का आगाज़ इन्हीं 2000 रुपये से करना था, लेकिन डाकू वो जमा पूंजी लूट कर ले जाने वाले थे। मैंने बेबसी से दायमा देखने लगा, लेकिन मुझे कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। मैं अकेला होता तो शायद कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश करता, लेकिन चूँकि ईमान मेरे साथ थी और मुझे ईमान की ज़िंदगी की फ़िक्र थी, पैसे तो आने जाने वाली चीज़ थी। ज़िंदगी में मुश्किलात थोड़ी और बढ़ जाती, लेकिन मैं मेहनत करने वाला जट था। ईमान को 2 वक्त की रोटी खिला सकता था। अगर ईमान को कुछ हो जाता तो फिर मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को कभी माफ़ ना करता। हाँ बच्चों, कितने कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? चलो खड़े हो जाओ, एक एक करके तलाशी दो। एक डाकू ने हमारे कपड़ों वाले लिफाफे ले लिए थे और एक एक कपड़े को बारीक बिनी से चेक कर रहा था। वो मुकम्मल तौर पर प्रोफेशनल थे। वो सीटों के नीचे और इनके फटे हुए कवर्स में हाथ डालकर देख रहे थे। इनका काम था और वो अपने काम में माहिर थे। हाँ लड़की, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? डाकू ईमान की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ा तो ईमान ने 1200 रुपये इनके हाथ में पकड़ा दिए। भैया, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। ईमान ने चूंकि इसको भैया बोल दी, इसलिए डाकू ने ईमान की तलाशी लेने का इरादा मुलतवी कर दिया। इसने खामोशी से ईमान के हाथ से पैसे लिए और मैं तो मुतवज्जो हो गया। तुम्हारे पास कितने हैं? डाकू मुझसे मुखातिब हुआ। राजी, सारे पैसे भैया को दे दो, हमें खुदा और दे देगा। ईमान ने मुझे कहा तो मैंने होशियारी करने का इरादा मुलतवी कर दिया और खामोशी से सारी रकम इसके हवाले कर दी। इससे पहले कि वो थैले में पैसे डालता, कपड़ों वाले लिफाफे की तलाशी लेने में डाकू की नज़र पैसों पर पड़ गई। पहले डाकू के पास मेरी और ईमान की इकट्ठी रकम थी। वो 50-50 के नोटों की छोटी गड्डी थी। कितने पैसे निकले दोनों के पास से? दूसरे डाकू ने गड्डी को अपने हाथ में पकड़ लिया। इसे पकड़ते अंदाज़ा हो गया था कि पैसे 2000 से ऊपर हैं। पहली बार इनके हाथ में इतनी बड़ी रकम लगी थी, और वो भी 2 नौजवानों से। तुम्हारे माँ बाप किधर हैं? दूसरे डाकू ने गड्डी को हाथ में लेते हुए कहा। इसकी आंखें किसी एक्सरे मशीन की तरह ईमान के जिस्म के आर पार हो रही थी। वो आगे बैठे हैं। मैंने झूठ बोलते हुए कहा। किधर? खड़े हो जाओ और सीटों से बाहर निकलो। इनके पास 2000 से ऊपर रकम मिली है। इनके माँ बाप देखो। अगर बच्चों के पास इतनी रकम है तो उनके माँ बाप के पास लाजमी बड़ी रकम होगी जो उन्होंने कहीं छुपा दी है। इस डाकू ने अगले सिरे पर खड़े डाकू को सरदार बोलते हुए कहा तो वो डाकू जल्दी से हमारे पास आ गया। हाँ भाई, किधर बैठे तुम्हारे माँ बाप? हमारे माँ बाप इधर नहीं है, हम अकेले ही कराची जा रहे हैं। अब की बार ईमान ने सरदार डाकू को जवाब दिया। अच्छा, तो तुम अकेले ही सफ़र कर रहे हो?
اور میرے خیال میں تم بہن بھائی بھی نہیں ہو، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ سردار نے ایمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں اب میں سمجھا، تم دونوں گھر سے بھاگ کر کراچی جا رہے ہو۔ واہ کیا بات ہے، میرے عاشق لڑکی کو بھگا کر لے جا رہا ہے کراچی۔ سردار نے میرے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، چچا پلیز اسے مت مارو، آپ لوگوں نے پیسے لے لیے ہیں، اب آپ ہمیں جانے دو۔ ایمان جلدی سے ہمارے آگے آ گئی، لیکن لفافے والے ڈاکو نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پر گرا دیا۔ کدھر شہزادی، بڑے عرصے بعد کوئی پریمی جوڑا ملا ہے، کہاں دوست ہو؟ کیوں آج کل جشن کرنے کا موڈ ہے؟ اس ڈاکو نے انتہائی اوباش لہجے میں کہا تو سارے ڈاکی اونچی اونچی آواز میں شور مچانے لگے، چلو نیچے، تم اب 3-4 دن ہماری مہمان نوازی میں گزارو گے، اس کے بعد ہم خود تمہیں کراچی چھوڑائیں گے۔ سردار نے مجھے بازو سے پکڑا اور بس سے نیچے دھکا دے دیا۔ گھر سے بھاگنے والے جوڑوں کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، اس لیے یہ ڈاکو لوگ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ ہفتہ 10 دن اس لڑکی کو استعمال کرتے اور پھر دونوں کو جنگل سے باہر پھینک دیتے تھے۔ چونکہ وہ دونوں گھر سے بھاگے ہوئے تھے اس لیے وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے تھے۔ شہر پہنچ کر لڑکا تو لڑکی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، کیونکہ 10 دن تک لڑکی کا ریپ ہوتا دیکھ کر چاہے جتنی بھی محبت ہو، لڑکا کبھی بھی دوبارہ اس لڑکی سے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوتا تھا۔ اس سے وہ لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد لڑکی شہر کی گلیوں میں ذلیل ہوتی ہوئی کسی کوٹھے کی زینت بن جاتی۔ حقیقت چاہے کتنی بھی کڑوی کیوں نہ ہو، یہی حقیقت ہے اور میں حقیقت ہی لکھوں گا۔ یہ چیز ہم راجستھانیوں کے خون میں ہے۔ راجستھانی صرف اس وقت تک ہی لڑکی سے محبت کے وعدے کرتے ہیں جب تک وہ لڑکی پاک دامن ہوتی ہے۔ جب وہی لڑکی کسی حادثے میں اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہے تو ساری محبت پانی کی طرح بہہ جاتی ہے، جسے ہم غیرت کا نام دیتے ہیں۔ بے شک ایمان میرے لیے ان سب چیزوں سے اوپر تھی۔ میں ایمان سے عشق کرتا تھا، مجھے ایمان کے جسم سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ایمان اپنے جسم کو میری امانت سمجھنے لگی تھی اور یہاں ان ڈاکوں سے اس امانت کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو ڈرائیور، اب جلدی سے ٹائر تبدیل کرو اور نکل جاؤ ادھر سے، یہ دونوں پریمی اب ہمارے ساتھ ہی جائیں گے۔ سردار ڈاکو نے ڈرائیور کو تھپڑ مارتے ہوئے کہا تو ڈرائیور جلدی ٹائر تبدیل کرنے لگا۔ سالی دانت مارتی ہے۔ ایمان نے اچانک اس ڈاکو کی کلائی میں دانت گاڑ دیے تو اس ڈاکو نے چیخ ماری اور ایک زوردار تھپڑ ایمان کے منہ پر مار دیا۔ ایمان چھوٹی سی تو تھی، ڈاکو کے ایک تھپڑ سے وہ 2 فٹ دور جا گری۔ اگلے لمحے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی بار وہ سردار ڈاکو کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سردار چاچا، ہم دونوں کو جانے دو، ہم دونوں گھر سے بھاگا ہوا کوئی پریمی جوڑا نہیں ہے، ہمیں جانے دو سردار چاچا۔ چپ کر سالی، پریمی جوڑا نہیں تو کیا بہن بھائی ہو؟ ایک رات ہمارے ساتھ گزار لوگے تو کون سی قیامت آ جائے گی، مرنے نہیں دیں گے تم کو اور تمہارے اس یار کو۔ تھپڑ مارنے والے ڈاکو نے ایمان کو بالوں سے پکڑا اور پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ سردار ہمیں چھوڑ دو، تم ہمیں لے جا کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اگر میری ایمان کو کچھ ہو گیا تو میں ایک سے بدلہ لوں گا، گولی مار کر ہمیں مار دو، ورنہ اگر میں بچ گیا تو ایک ایک کو چن کر ماروں گا۔ میں نے چیخ کر بولنا شروع کر دیا۔ مجھے 3 ڈاکو نے پکڑا ہوا تھا، اس لیے میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ان میں سے ایک ڈاکو نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے خاموش کر دیا۔ ایمان نے ایک بار پھر اس ڈاکو کی کلائی میں منہ لیا اور پوری قوت سے دبا دیا۔ ایک لمحے سے بھی کم وقت میں ایمان کے پورے دانت اس کی کلائی کے اندر گھس گئے۔ ایمان کے دانت اس کی کلائی میں پیوست ہو گئے تھے۔ ڈاکو کی کلائی کی نس کٹ چکی، اس لیے کلائی سے خون ایک فوارے کی طرح نکلنے لگا۔ سردار چاچا، آپ غلط لوگوں کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایمان دوبارہ اٹھ کر سردار کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا پورا چہرہ خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ سردار نے ایک نظر زمین پر تڑپتے ہوئے ڈاکو کو دیکھا اور ایمان کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسرے ڈاکو نے جلدی سے اس ڈاکو کی کلائی کی نس کو اچھی طرح باندھ دیا، جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ سردار، اس کو چھوڑنا مت، اس کتے نے جتنا میرا خون نکالا ہے آج رات اتنا ہی خون میں اس کا نکالوں گا۔ وہ ڈاکو بھی ایمان کو گالیاں دے رہا تھا، لیکن اب کی بار وہ پاس آنے کی غلطی نہیں کر رہا تھا۔ کہاں سے آئے ہو تم دونوں؟ سردار نے اسے نظر انداز کرتے ایمان سے پوچھا۔ ہم بہاولپور سے آ رہے ہیں سردار چاچا۔ ایمان نے ابھی تک اس کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ لیکن تمہاری زبان تو راجستھانی نہیں ہے، تم تو اپر پنجاب کی زبان بول رہی ہو۔ سردار ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے گجرات سے خرید کر بہاولپور لایا گیا تھا۔ میں 30,000 کی شادی شدہ بیوی ہوں سردار چاچا۔ ایمان نے سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا کہ تم شادی شدہ ہو؟ سردار ایمان کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ ہاں چاچا، 50 سال کا ایک بوڑھا 30,000 میں خرید کر لایا تھا مجھے گجرات سے، اور یہ مجھے بھگا کر نہیں بچا کر لایا ہے۔ ہمیں جانے تو سردار چاچا، مجھے نہیں معلوم کہ کون سی مجبوری نے تمہیں ڈاکو بننے پر مجبور کیا ہے، لیکن اگر میری کہانی سن لو تو تمہیں اپنی مجبوری بہت چھوٹی لگے گی۔ میں نے 13 سال کی عمر میں دنیا کا ہر درد سہ لیا ہے، تو پھر آپ لوگوں کے دیے ہوئے ظلم سے بھی گزر جاؤں گی چاچا۔ ایمان نے اپنے ہاتھ کھولے اور سردار کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔
ایمان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ پتہ نہیں کون سی مجبوریوں نے ان لوگوں کو ڈاکو بنا دیا تھا، لیکن تھے تو وہ آخر انسان ہی۔ ایمان کی باتوں نے ان ڈاکو کے دل پگھلا کر رکھ دیے۔ ایمان کو زمین پر پڑا روتے دیکھ کر وہ سب کے سب ساکت ہو گئے تھے۔ بس کا ڈرائیور بھی ٹائر تبدیل کرنا بھول گیا تھا، وہ بھی ایمان کی باتوں سے غمگین ہو گیا تھا۔ چلو چاچا، ادھر جانا ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ روتے روتے ایمان کا دل ذرا سنبھلا تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو چاچا، آج کی رات آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ عورت جب محبت کرنے پر آتی ہے تو پھر کس حد تک جا سکتی ہے۔ آپ لوگ اپنے ظلم کی انتہا کر دینا، ہم دونوں آپ کو اپنی محبت کی انتہا دکھائیں گے۔ چلو چاچا۔ ایمان نے سردار کا بازو پکڑا اور اسے گھوڑے کی طرف لے جانے لگی، لیکن سردار نے اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہ کی۔ وہ اپنی جگہ پر چٹان کی طرح کھڑا رہا، اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ راجو، ان دونوں سے جتنا پیسہ لوٹا ہے ان کو واپس کر دو، سردار نے لڑکھڑاتی آواز میں راجو سے کہا تو راجو نے جلدی سے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ہمارے دیے پیسے نکال لے اور میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ انہوں نے ہم دونوں سے قریباً 2000 روپے لوٹے تھے، لیکن راجو مجھے 2000 سے کہیں زیادہ پیسے دے رہا تھا۔ اس وقت تو میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن جب بعد میں گنے تو وہ 3000 کے قریب تھے۔ بیٹی، میں ایک ڈاکو ہوں، اس ملک کی پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میری وجہ سے تم دونوں کو جو تکلیف پہنچی ہے میں اس کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ بیٹی، ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے ڈاکو نہیں بنتا، ہر شخص کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کو ڈاکو بننے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ میں بھی زمانے کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ڈاکو بن گیا ہوں۔ پتہ نہیں کس دن کوئی اندھی گولی آئے گی اور میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دینا اور میرے لیے دعا کرنا۔ خدا محبت کرنے والوں کی دعائیں بہت نزدیک ہو کر سنتا ہے۔ شاید میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا تھا جو تم دونوں پر ظلم کرنے سے بچ گیا، ورنہ اگر میں تمہارے ساتھ کچھ کر گزرتا تو مجھے بعد میں سب کچھ پتہ چلتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ خدا نے مجھے تم سے محبت کرنے والوں کے درمیان آنے سے بچا لیا، مجھے معاف کر دینا۔ چلو راجو، پولیس آنے والی ہوگی۔ وہ سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جنگل میں غائب ہو گئے۔ ڈرائیور جلدی سے ٹائر تبدیل کرنے لگا۔ ڈرائیور نے بھی ٹائر تبدیل کیا ہی تھا جب پولیس کی 4 بڑی گاڑیاں سائرن بجاتے ہمارے سر پر پہنچ گئی۔ پولیس کو شاید پتہ چل گیا تھا کہ ڈاکو چلے گئے ہیں۔ ہمارے ملک کی پولیس اکثر ڈکیتی یا کسی بھی قسم کی واردات کے بعد ہی پہنچتی ہے۔ ہاں بھائی، ڈاکو کدھر گئے؟ کتنے ڈاکو تھے؟ وہ سب پولیس کی گاڑی ہمارے پاس آ کر رکیں۔ پولیس کی گاڑی میں سے ایک گاڑی نے انسپکٹر رینک کا موٹا سا آدمی اترا اور مسافروں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ ایک بوڑھی عورت نے جنگل کی طرف انگلی سے اشارے سے بتایا کہ ڈاکو ادھر کو گئے ہیں۔ اس انسپکٹر نے جلدی سے کچھ آرڈر دیے اور پولیس کی 3 گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی اس راستے کی طرف جانے لگی جس گاڑی سے وہ انسپکٹر اترا تھا۔ صرف وہ گاڑی وہیں کھڑی رہی۔ چلو بھی سارے بس میں سوار ہو جاؤ اور تم کو بس میری گاڑی کے پیچھے تھانے لے کر آؤ، انسپکٹر نے ڈرائیور سے کہا۔ وہاں پر ہم اب سب لوگوں کے کوائف، چھینی گئی رقم اور دوسری چیزوں کی تفصیل لکھیں گے، اس کے بعد تم لوگ کراچی جا سکتے ہو۔ جی صاحب جی، میں آپ کے پیچھے تھانے آ جاتا ہوں۔ وہ ڈاکو سب کچھ ہمارا لوٹ کر لے گئے ہیں، ڈرائیور نے بے بسی سے انسپکٹر کو بتایا، لیکن اس انسپکٹر نے شاید اس کی بات سنی ہی نہیں، واپس مڑا اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی اور تھانے کی طرف لے جانے لگے۔ ہمارے بس ڈرائیور نے بھی اس گاڑی کے پیچھے بس چلانا شروع کر دی۔ دونوں گاڑیاں مین روڈ سے ہٹ کر ایک چھوٹی سی سڑک پر تھانے کی طرف جا رہی تھیں۔ میں اور ایمان اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ میں نے اپنی جیب میں موجود پیسوں کو گننا اور نکالنا شروع کیا۔ یہ تو 3000 سے زیادہ ہیں۔ مجھے دیکھ کر ایمان بھی میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہو راضی، کوئی مسئلہ ہے؟ ایمان پہلے والے شوق سے باہر نکل چکی تھی۔ ایمان، یہ تو 3000 سے زیادہ ہیں۔ پولیس سے پوچھا تو مسئلہ بن جائے گا۔ میرے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ایمان، تم ایسا کرو، یہ 2000 اپنے پاس چھپا، صرف 1000 روپے کا ہی بتائیں گے۔ میں نے 2000 ایمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیکن راضی، پولیس والوں سے میں کیا مسئلہ ہوگا؟ ایمان نے میرے ہاتھ سے پیسے پکڑتے ہوئے کہا۔ دیکھو ایمان، یہ پولیس والے سرکاری ملازم ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈاکوں کی طرح دل نہیں ہوتا۔ یہ ہیڈ کوارٹر کے احکامات کے تابع ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر 3000 روپے نکلتے ہیں تو ہمارے لیے جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا کہ اتنی بڑی رقم ہمارے پاس کہاں سے آئی۔ وہ ہم پر چوری کا الزام بھی لگا سکتے ہیں۔ ہماری منزل کہیں ان پیسوں کی وجہ سے زیادہ دور نہ ہو جائے۔ میں نے ایمان کو سمجھاتے ہوئے کہا، اگر یہ رقم ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر رہی ہے تو میں اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیتی ہوں۔ ایمان کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے طرف کا کھڑکی کا شیشہ کھول لیا۔ نہیں، تم ان پیسوں کو پھینکو مت، بلکہ کہیں چھپا لو۔ یہ معلوم ہے وہ ہماری تلاشی نہیں لیں گے، یہ پیسے بعد میں ہمارے کام آئیں گے۔ کراچی جا کر پتہ نہیں کب مجھے کام ملے، تب تک یہی پیسے ہمارے کام آئیں گے۔ بس دعا کرو، خدا نے اگر ڈاکو سے ہمیں بچا لیا ہے تو یہاں سے بھی نکال دے اور ہم خیر خیریت سے کراچی چلے جائیں گے۔
میں نے کچھ سوچتے ایمان سے کہا تو اسے میری بات مان لی اور کھڑکی کا شیشہ بند کر کے پیسوں کو اپنے کپڑوں میں چھپانے لگی۔ تھوڑی دیر میں بس تھانے کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ ایک قلعہ نما عمارت تھی جس کی اونچی اونچی دیواروں پر ننگی خاردار تاریں لگی ہوئی تھی۔ رات کو وہ لوگ ان میں کرنٹ چھوڑ دیتے تھے۔ اندر سیل میں ایک طرف قیدیوں کو رکھنے کے لیے ایک سیل، اس کے ساتھ ہی مردوں اور عورتوں کا الگ الگ غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ البتہ سیل ایک ہی تھا، چونکہ یہاں پر قیدیوں کو زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 راتیں رکھا جاتا تھا اور پھر ان کو شہر کی بڑی بڑی جیلوں میں منتقل کر دیا جاتا تھا۔ ویسے بھی پاکستان میں عورتوں کے جرم کرنے کی شرح مردوں کے مقابلے میں 0 سے نیچے تھی، اس لیے اس تھانے میں 2 سیل بنانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ قیدیوں کے سیل کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھانہ انچارج کا دفتر تھا۔ اس کے علاوہ 4 مزید کمرے تھے جو دیگر سٹاف کے دفتری امور کے لیے مخصوص تھے۔ بس تھانے کی حدود کے اندر داخل ہو گئی تو بس ڈرائیور نے دونوں کنڈکٹر نیچے اتر گئے، جبکہ باقی مسافر بس کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ ہاں شیرے، بس کے اندر چڑھ جاؤ اور پہلے سیٹ شروع کر دو۔ ایک ایک کر کے مسافروں کو میرے دفتر بھیجتے رہو۔ جو فیملی اکٹھی سفر کر رہی ہو ان کو اکٹھے ہی میرے دفتر بھیج دو۔ چلو شاباش رفیق، تم دفتر میں بیٹھ کر ان سب کے قواعد لکھنی شروع کر دو۔ اس موڑے انسپیکٹر نے نیچے کانسٹیبل بشیر اور پھر ہیڈ محرر رفیق سے کہا اور سب اپنے دفتر کی طرف بڑھ گئے۔ سب مسافر اپنے اپنے شناختی کارڈ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ ایک ایک کر کے سب کو نیچے دفتر میں بھیجوں گا۔ آپ لوگ اپنے گھر کا ایڈریس لکھوا دیں اور جتنی رقم لوٹی گئی وہ بھی لکھوا دیں۔ اگر ڈاکو پکڑے گئے تو ہم آپ کا سامان اور پیسے آپ کے شہر پہنچا دیں گے۔ جو بچے اور اپنے ماں باپ یا خاوند کے ساتھ سفر کر رہے ہیں وہ اکٹھے نیچے چل جاؤ، ایڈریس لکھوا دیں۔ کانسٹیبل بشیر نے بس کے اندر آ کر اونچی آواز میں اعلان کرتے ہوئے کہا تو ایک ایک کر کے سب لوگوں کو نیچے بھیجنے لگا۔ ہاں بچوں، تمہارے والدین کہاں ہیں؟ ان کو ساتھ لے کر نیچے چلے جاؤ۔ میری عمر اس وقت تقریباً 15 سال اور ایمان کی 13 سال تھی۔ پاکستان میں شناختی کارڈ 18 سال کی عمر میں بنتا ہے۔ یہ ابھی 3 سال چھوٹا تھا اور ایمان تو بالکل ہی چھوٹی سی بچی لگتی تھی۔ وہ کانسٹیبل ہم دونوں کو بہن بھائی سمجھا تھا۔ ہم اکیلے سفر کر رہے ہیں۔ کراچی میں ہمارے ماموں کی شادی ہے۔ ابو نے ہمیں بھاولپور سے بس میں سوار کروایا تھا اور ماموں ہم کو کراچی سے ریسیو کر لیں گے۔ ہم بس سے نیچے اتر چکے تھے اور اب ہیڈ محرر کے سامنے کھڑے اپنا بیان دے رہے تھے کہ تم بھاولپور سے کراچی اکیلے ہی سفر کر رہے ہو؟ محرر کے بجائے انسپیکٹر ہم سے پوچھنے لگا، جی سر، ہم پہلے بھی 2 بار اکیلے ماموں کے پاس جا چکے ہیں، وہ اسٹیشن کے پاس ہی رہتے ہیں۔ ایمان میرے بازو میں بازو ڈالے خاموش کھڑی تھی، جبکہ میں مسلسل جھوٹ بول رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں نے 1 سیکنڈ کا بھی وقفہ لیا تو ان کو شک پڑ جائے گا اور میں یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے گھر کا ایڈریس لکھوا دو اور کتنے پیسے چھینے گے وہ بھی لکھوا دو۔ انسپیکٹر مطمئن ہوتے ہوئے کہا، جی ہمارے کوئی پیسے نہیں چھینے گئے، ہم دونوں بالکل ٹھیک ہے۔ آپ ہمارا بھاولپور کا پتہ لکھنا چاہتے ہو تو لکھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی بات مکمل کی اور محرر کے تو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے گھر کا پتہ لکھوا دو، ویسے کی ضرورت تو نہیں لیکن پھر بھی اچھا ہوتا ہے، تم لکھوا دو۔ اس دیکھتے ہوئے کہا، اس کام کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بھاولپور کے ایک دور دراز کے گاؤں کا پتہ لکھوا دیا۔ میں ان کو اپنے گاؤں کا نام نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ دونوں ادھر جا کر بیٹھ جاؤ، سب اپنا نام پتہ لکھوا دیں تو آپ کو کراچی روانہ کر دیں گے۔ محرر نے ہمارا پتہ لکھ کر ہمیں ایک کونے میں بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہاں باقی سارے مسافر بھی اپنے قواعد لکھوا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایمان بھی جا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ راضی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ایمان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، حوصلہ رکھو ایمان، بس تھوڑی دیر اور انتظار کر لو، اس کے بعد ہم کراچی کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد کرے گا، میں نے ایمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور اس کی نگاہیں زمین کی طرف جھک گئی۔ اچانک تھانے کا بیرونی گیٹ کھلا اور اس میں سے ایک سرکاری جھنڈے والی جیپ اندر داخل ہوئی۔ انسپیکٹر جلدی سے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی ٹوپی پہنی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ پولیس جیپ سے ایک خوبصورت نوجوان ایس پی باہر نکلا، کلب زدہ اکڑی وردی اور انتہائی اسمارٹ ورزشی جسم۔ وہ کسی امیر باپ کی اولاد لگتا تھا جو شاید ڈائریکٹ مقابلے کا امتحان پاس کر کے پولیس میں ایس پی بھرتی ہوا تھا۔ پورا تھانہ یکدم الرٹ ہو گیا۔ بوٹوں کی ایک زوردار آواز آئی اور انسپیکٹر کے ساتھ سارے پولیس والوں نے سلوٹ کیا۔ انسپیکٹر صاحب، کیا ہوا؟ ڈاکو کا کچھ پتہ چلا؟ وہ انسپیکٹر سے مخاطب ہوا۔ نہیں سر، ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ ان لوگوں کے گھروں کا ایڈریس لکھ رہے ہیں، اگر ڈاکو پکڑے گئے اور ان سے مال برآمد ہوا تو ان لوگوں کو مطلع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ سب ٹھیک ہے۔ وہ سیدھا ہمارے پاس آ کر رک گیا۔ آپ لوگ پریشان مت ہوں، ہم کوشش کریں گے، اگر کوئی پیش رفت ہوئی تو آپ کو مطلع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سے مخاطب ہوا تو ساتھ والے مسافروں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیٹا تم کہاں سے آئی ہو اور تمہارے کتنے پیسے چھینے گئے ہیں؟ ایس پی ایمان کے سامنے آ کھڑا ہوا تو میں اور ایمان جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بچ گئے ہیں، ان سے کوئی پیسے چوری نہیں ہوئے۔
इंस्पेक्टर हमारे बारे में तफसील बताते हुए कहने लगा, चलो शुक्र है तुम्हारा नुकसान होने से बच गया। तुम्हारे माँ बाप कहाँ बैठे हैं? इसने एक उछली हुई नज़र मुसाफिरों पर डाली। सर ये अकेले सफ़र कर रहे हैं, इनके मामू की शादी है कराची में। अब की बार जल्दी से इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर जवाब दिया। अच्छा, किधर से आए हो? एसपी ने मुझे मुखातिब होते हुए कहा। सर हम भावलपुर से आए हैं, कराची में हमारे मामू की शादी है, वड्डे के साथ ही रहते हैं। हम पैदल ही वहाँ इनके घर चले जाते हैं। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। क्या तुम बहन भाई हो? इसने मुझ पर नज़रें गाड़ते हुए कहा। सर आप पंजाब से, सिंध से। ईमान जल्दी से उठकर खड़ी हुई। वो बात को बदलने की कोशिश करने लगी और वो कामयाब भी हो गई। एसपी अपने सवाल को भूल कर अब ईमान की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको अकेले कैसे कराची भेज दिया? खुदा न खास्ता तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाता तो फिर कितने लापरवाह माँ बाप हैं तुम्हारे। नहीं सर, हम पहले भी कई बार सफ़र कर चुके हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं एसपी को मुतमईन करने की कोशिश करने लगा। कितने पैसे छीने तुम्हारे डाकुओं ने? एसपी सवाल पर सवाल कर रहा था। नहीं सर, ये पैसे नहीं छीने गए। आप कोई चाय वगैरह पी लेंगे? इंस्पेक्टर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहा। चलो ठीक है मेरी बहन, अपना ख्याल रखना। बिल्कुल तुम्हारी जितनी मेरी छोटी बहन है। एसपी ने ईमान के सर पर हाथ रखते हुए कहा और इंस्पेक्टर की तरफ मुतवज्जो हो गया। ड्राइवर किधर है? इसे लेकर आओ, मैं इससे तमाम डाके की तफसील पूछना चाहता हूँ। एसपी इंस्पेक्टर के दफ्तर के बाहर रखी कुर्सी पर बैठ गया। एक कांस्टेबल ने एक टेबल लाकर इस कुर्सी के आगे रख दी और इस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर इसे एक छोटा सा ऑफिस बना दिया। ड्राइवर बयान देने आया तो एसपी ने इसे अपने सामने कुर्सी पर बिठाया, उसका बयान सुनने लगा। मैं और ईमान दोबारा दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। ईमान मेरे कंधे पर सर रखकर सिसकने लगी। मैं ईमान को तसल्ली देने लगा। अब की बार मेरी भी छठी हिस्स मुझे आने वाले ख़तरे से खबरदार कर रही थी, क्योंकि एसपी ड्राइवर की बातें सुनकर बार बार हमारी ही तरफ देख रहा था। ईमान वो एसपी को हमारे बारे में तफसील बता रहा है, पता नहीं एसपी अब क्या फ़ैसला करता है। मैं ईमान को बताने लगा तो वो भी अब एसपी की तरफ रहम दिलाना नज़रों से देख रही थी। मैं दिली दिल में खैरियत की दुआएं मांगने लगा। एसपी और ड्राइवर की बातें ख़त्म हुई तो एसपी ने कांस्टेबल को इशारा किया और वो कांस्टेबल हमारी तरफ आने लगा। आप दोनों को एसपी साहब ने बुलाया है। कांस्टेबल हमारे पास आकर खड़ा हो गया। चलो ईमान। मैंने ईमान का हाथ पकड़ा और इसे खड़ा होने में मदद दी। हम दोनों एसपी साहब के सामने जा खड़े हुए। अच्छा, तो तुम बहन भाई नहीं हो? एसपी कुछ देर में घूरता रहा, इसके बाद से बोलना शुरू किया। घर से भागकर कराची जा रहे हो, क्या मैं सच कह रहा हूँ? एसपी ने मुझे पूछा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। सॉरी, मैंने तुमको अपनी बहन बोल दिया, लेकिन तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुमसे कोई लफ्ज़ों का भी रिश्ता रखे। इंस्पेक्टर साहिब, इन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाओ और ख़ुद इनके गांव छोड़कर आओ। एसपी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ इंस्पेक्टर से कहने लगा, पता नहीं आजकल के ज़माने को क्या हो गया है। अपनी उम्र देखी है, अभी ठीक से मुंह धोना भी नहीं आता, और तुमने इस बेजारत की बातों में आकर घर से भाग रही हो। सर जी, आप हम दोनों को गलत। वो ईमान से मुखातिब था, जबकि मैं इसे अपने बारे में बताने लगा था। इसे मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मैं इसके थप्पड़ से 2-3 कदम पीछे हट गया, लेकिन ज़मीन पर गिरने से बच गया था। सफाई मत दो बेगैरत इंसान, अपने 4 दिन के मज़े के लिए तू इस बेचारी लड़की की ज़िंदगी तबाह करने लगा था। एसपी बाहर जाने आगे बढ़ा, लेकिन ईमान ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। भैया प्लीज़, हम दोनों बहावलपुर नहीं जाना चाहते, आप हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। ईमान ने इससे दरख्वास्त करते हुए कहा। मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। तुम शादीशुदा हो, 30,000 में ख़रीदी गई हो, ये तुम्हारी जान बचाकर भाग रहा है, और तुमने उस डाकू की किलाई को चबा डाला था या कुछ और? मैडम, ये जो मेरी वर्दी पर इतने सारे स्टार देख रही हो ना, ये मैंने बाज़ार से ख़रीद कर नहीं लगाए, बल्कि मैंने अपनी मेहनत से हासिल किए हैं। मेरे माथे पर बेवकूफ़ नहीं लिखा हुआ, और ना ही मैं उन डाकू की तरह उजाड़ और गंवार हूँ जो तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानी पर यकीन करके बैठ जाऊँ। भैया बोलती है मुझे, तुम्हारे जैसी मेरी छोटी बहन होती तो मैं इसका गला दबा देता। इसने अपना हाथ ईमान के हाथ से छुड़ा लिया, अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। एक बार बहन बोल दिया है तो गला भी दबाकर देख लो। ड्राइवर इसके लिए जीप का दरवाज़ा खोल चुका था जब ईमान ने ऊंची आवाज़ में कहा। वो जीप का दरवाज़ा बंद करके हमारे पास आ गया और ईमान के सामने आकर खड़ा हो गया। एक बार बहन तो आपने बोल दिया है, अब गला भी दबाकर देख लो, ईमान ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। इसका डर बिल्कुल ख़त्म हो गया था और वो किसी शेरनी की तरह एसपी के सामने तनकर खड़ी थी। अगले चंद लम्हों तक वो एसपी ऐसे ईमान को घूरता रहा। इंस्पेक्टर साहिब, इन दोनों को अभी के अपनी गाड़ी में बिठाओ और इनके गांव के नंबरदार के हवाले कराना। मुझे उस नंबरदार के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी और इन दोनों की वसूली की रसीदें इसके अंगूठे के निशान के साथ चाहिए। इस नंबरदार को कह देना, इस लड़की को मैंने एक बार बहन बोला है। अगर मुझे पता चल गया कि किसी ने इन दोनों को हाथ भी लगाया है तो मैं पूरे गांव को पकड़कर अंदर थाने में बंद कर दूंगा। अब जाओ। इस इंस्पेक्टर से कहा तो
انسپیکٹر جلدی سے گاڑی تیار کرنے کا کہنے لگا۔ ایمان مجھے نہیں معلوم کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح۔ ہاں جو چیز مجھے صحیح لگ رہی ہے میں وہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کراچی بہت بڑا شہر ہے اور تم دونوں بھی بچے ہو۔ کراچی شہر تم دونوں کو کھا جائے گا۔ اپنے گاؤں میں بے شک تم دونوں ایک دوسرے سے الگ رہو گے لیکن زندہ تو رہے گے۔ ابھی تمہاری عمر گھر سے بھاگنے کی نہیں۔ میرا نام ایس پی عرفان احمد ہے۔ اگر کل کو تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو سندھ کے اس تھانے میں آ کر میرا نام لینا، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ وہ ایمان کو سمجھانے لگا۔ تب تک انسپیکٹر نے گاڑی تیار کر لی تھی۔ سر ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ انسپیکٹر نے آ کر ایس پی کو سلوٹ کیا۔ ہم دونوں پولیس جیپ میں جا کر بیٹھ کے ایمان اپنی طرف سے تو میں صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اگر مجھ سے کہیں غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا۔ سندھ پولیس کا ایک اعلیٰ رینک کا افسر جس کی ماہانہ تنخواہ 30,000 سے زیادہ ہوگی وہ ایمان سے معافی مانگ رہا تھا، جس کی زندگی کی قیمت اس کے باپ نے 30,000 لگائی تھی۔ 30,000 میں بکی ہوئی غلام عورت سے سندھ پولیس کا ایس پی معافی مانگ رہا تھا۔ واہ رے خدا، تیری حکمتوں کو سمجھنا شاید کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا اور ہماری گاڑی بہاولپور کے ریگستانوں کی طرف بڑھنے لگی۔ راضی اب کیا ہوگا؟ گاؤں والے ہم دونوں کو دیکھتے گولی مار دیں گے۔ ایمان رونے لگی اور روتے روتے میرے گلے لگ گئی۔ انسپیکٹر صاحب پلیز کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں راضی صاحب، میں گورنمنٹ آف پاکستان کا غریب سا ملازم ہوں۔ میں اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ ہمیں صرف آرڈر کو پورا کرنا ہی سکھایا جاتا ہے۔ اگر ایس پی صاحب نے آپ کو گاؤں چھوڑ کر آنے کا کہا ہے تو میں آپ کو گاؤں چھوڑ کر ہی آ سکتا ہوں۔ مجھے نمبردار سے وصولی کی رسید کا بھی لینے کو اس لیے کہا گیا ہے تاکہ میں کوئی چالاکی نہ کر سکوں۔ انسپیکٹر نے پیچھے منہ کر کے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ جیپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ ہم دونوں باقی سپاہیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے اسے ہم سے بات کرنے کے لیے پیچھے منہ کرنا پڑتا تھا۔ آپ لوگ ایک مہربانی کرو، اپنے گھر کا صحیح پتہ بتاؤ تاکہ ہم لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ انسپیکٹر نے اس بار قدرے دھیمے لہجے میں کہا تو میں نے اسے اپنے گاؤں کا صحیح نام بتا دیا۔ 1 گھنٹے تک ہم بہاولپور شہر پہنچ گئے۔ اس کے بعد ڈرائیور نے گاڑی ہمارے گاؤں جانے والی سڑک پر ڈال دی اور ہم گاؤں کی طرف روانہ ہونے لگے۔ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے ریت کے ٹیلے چل رہے تھے۔ گرم ہوا کے زور سے ریت اڑ اڑ کر سڑک پر آ جاتی تھی، لیکن گاڑی تیز رفتاری سے آتی تو ریت دوبارہ سڑک سے نیچے اتر جاتی۔ ریت کے سڑک کے ساتھ یہ آنکھ مچولی چلتی رہتی۔ اگر کبھی کسی طوفان سے سڑک ریت سے بلاک ہو جاتی تو گورنمنٹ کا ایک ٹرالر آ کر اسے واپس باہر پھینک دیتا اور سڑک دوبارہ کھل جاتی تھی۔ بعض گاڑیاں ان ریت کی چھوٹے چھوٹے ڈھیروں کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ ہماری گاڑی ریت سے اٹی ہوئی اس ٹوٹی پھوٹی سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ ایمان گاؤں آ گیا۔ میں نے ایمان کو بازو سے پکڑ کر ہلایا تو وہ سوچوں کی دنیا سے باہر آ گئی۔ ہم گاؤں کے اندر داخل ہو کر نمبردار کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ پولیس کی گاڑی دیکھ کر گاؤں کے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ نمبردار کدھر ہے؟ اسے بلا کر لاؤ، انسپیکٹر نے ایک آدمی سے کڑکدار آواز میں کہا تو وہ جلدی سے گھر کے اندر نمبردار کو بلانے چلا گیا۔ تم دونوں نیچے آ جاؤ اور گھبراؤ مت، میں نمبردار کو سمجھاؤں گا، تم دونوں کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ انسپیکٹر نے دونوں کو نیچے اترنے کا کہا۔ میں ایمان کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ میں نے نیچے اتر کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ تقریباً پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا تھا۔ چھوٹا سا تو گاؤں تھا، خبر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ راضی، ایمان نے خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے اپنے ہاتھ پر ایمان کے ہاتھوں کی سختی محسوس کی تو بے چارگی سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مجھے کہیں بھی اپنے ابو اور بھائی نظر نہیں آئے، شاید وہ اپنے ڈیرے پر کام کر رہے ہوں گے۔ اچانک بھیڑ میں مجھے وحید کا چہرہ نظر آیا۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا۔ میرے چہرے پر پھیلی بے چارگی اسے شاید سب کچھ سمجھا گئی تھی، اس لیے اس نے آنکھوں میں تسلی دی۔ پھر بھیڑ سے باہر نکل گیا۔ وہ میرے باپ کو اطلاع دینے کے لیے سر پر بھاگ رہا تھا۔ جی انسپیکٹر صاحب، ہمارے گاؤں کے بچوں کو کدھر سے پکڑ کر لے آئے ہو؟ نمبردار نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر ہم دونوں پر پڑ گئی تھی اور وہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ میں نے اس گاؤں کے لڑکی کو بھگا کر بہت بڑا جرم کر دیا تھا، جس کی سزا بھی بہت بڑی تھی۔